बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। और आज मैं आपको टाइफाइड बुखार के बारे में बताऊँगा। टाइफाइड बुखार क्या है और उसकी अलामात क्या हैं, ये किस तरीके से एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो जाती हैं, डॉक्टर साहिबान किस तरीके से इनका तशख़ीस करते हैं, इनके लिए क्या क्या दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जो नई वैक्सीन है वो वैक्सीन कितना करामद है और वो कौन कौन लोग वो लगा सकते हैं। तो टाइफाइड बुखार जो है वो एक आम जरासीम जिसको हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, उसकी वजह से इंसान को हो जाती हैं। इसकी जो अलामात है वो बुखार यानी टेम्परेचर का बढ़ जाना, इसके साथ साथ बदन की कमज़ोरी, बॉडी वीकनेस, और इसके साथ साथ पेट का ख़राब होना या जिसको हम एब्डोमिनल सिम्टम कहते हैं, यानी मरीज़ को या कब्ज़ रह जाती हैं या फिर उसको डायरिया यानी लूज़ मोशन हो जाती हैं और उसको पेट में दर्द भी होता है। उसके मुंह का जायका भी ख़राब होता है और वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हैं। कुछ और भी उसकी अलामात हैं जो कि पेट के ऊपर छोटे मोटे सफ़ेद से दाग भी निकल आते हैं, लेकिन वो आम आदमी की समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हैं। इसके साथ साथ मरीज़ को भूख नहीं लगती और कभी कभी अगर ये बड़े लंबे अरसे तक चली जाए तो फिर बड़े पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है और मरीज़ को खांसी भी शुरू हो जाती है। टाइफाइड बुखार हम किस तरीके से उसकी तशख़ीस करते हैं और उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं। आम तौर पे जो टेस्ट यूज़ होते हैं जिसको हम विडाल या टाइफिडॉट के टेस्ट कहते हैं, इनकी सेंसिटिविटी यानी इससे बीमारी की तशख़ीस करना और स्पेसिफिसिटी वो बहुत कम है। उसके ज़रिए आप ये नहीं कह सकते कि बीमार को ये जो टाइफाइड बुखार है ये अब हुआ है या पहले हुआ है, क्योंकि वो एक मरतबा वो पॉजिटिव आ जाए तो वो बड़े लंबे अरसे तक वो पॉजिटिव रहते हैं। इस वजह से टाइफाइड बुखार की जो तशख़ीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइफिडॉट टेस्ट के मुस्बत आने पर या विडाल टेस्ट के मुस्बत आने पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो बेहतरीन टेस्ट है वो ब्लड कल्चर है, स्टूल कल्चर है और बोन मैरो कल्चर है। बोन मैरो कल्चर सबसे बेहतरीन है, लेकिन चूँकि बड़ा इन्वेसिव टेस्ट है और करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, उस पे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा आती हैं। इस वजह से आम तौर पे हम मरीज़ को वो बोन मैरो जो कल्चर है वो हम नहीं लिखते। ब्लड कल्चर हम रूटीन में करते हैं इन मरीज़ों की। इसके अलावा अगर कोई ऐसा डॉक्टर साहब जो कि ऐसी जगह पे वो काम कर रहा हूँ जहाँ पे ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर और इसके साथ बोन मैरो कल्चर की सहूलियात मौजूद ना हों, तो उनको चाहिए कि वो मरीज़ से मुकम्मल हिस्ट्री ले लें। अगर उसमें सारे अलामात टाइफाइड बुखार की हों और इसके साथ साथ उसका विडाल और जो बाकी टेस्ट है अगर उनकी टीटर में भी पॉजिटिविटी आ जाए और वो हाई टीटर पॉजिटिव आ जाए, तो वो फिर बड़ी हद तक ये यकीन से कह सकते हैं कि इस मरीज़ को टाइफाइड बुखार है और वो उसी के मुताबिक उस मरीज़ को इलाज दे सकते हैं। लेकिन अगर मरीज़ को बुखार नहीं है और उसका वैसे टाइफिडॉट टेस्ट और विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, सो प्लीज़ ऐसे मरीज़ों के दिमाग में भी ये बात ना डालें कि आपको टाइफाइड बुखार है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मरीज़ के पास हर महीने में वो विडाल और टाइफिडॉट टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है और उनको हर महीने उनको एंटीबायोटिक मिलती है और वही पर्चे वो फिर पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेके घूमते फिरते हैं, कभी एक डॉक्टर के पास तो कभी दूसरे के पास। तो खुदारा अगर मरीज़ को बुखार नहीं है तो आप उनको टाइफिडॉट टेस्ट भी नहीं ना लिख के दें, क्योंकि फ़ीवर विदाउट फ़ीवर इज़ नॉट फ़ीवर। ठीक है, एक मरीज़ है जिसका टेम्परेचर ही नहीं है और वो कहते हैं कि मुझे टाइफाइड फ़ीवर है। जब आप उनसे दूसरा सवाल पूछते हैं कि बीबी आपको टेम्परेचर कभी हुआ है, यानी आपका बदन गर्म रहता है कि नहीं, तो कहते हैं कि नहीं है, इस तरह नहीं है, मुझे सिर्फ दर्द होता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे टाइफाइड बुखार है। तो इस किस्म के अलामात पे जब आप विडाल टेस्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है कभी कभी वो पॉजिटिव आ जाती हैं और मरीज़ के दिमाग में वो बात फिर हमेशा के लिए बैठ जाती है। ठीक है, इस किस्म के जो अलामात जिनके साथ मरीज़ आते हैं और आपको कहते हैं कि मुझे टाइफाइड फ़ीवर है, तो हो सकता है कि उसको फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है वो हाइपोथायराइड हो सकता है कि वो ऑस्टियोमलेशिया हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, हाइपोकैल्सीमिया
ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی جوائنٹس کی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ایسے لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی کرونک وائرل انفیکشن ہو جیسے کہ ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ہو سکتا ہے کہ ان کو انگزائٹی ہو. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی بدن میں سستی ہوتی ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، مریض کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، بھوک صحیح نہیں لگتی. تو آپ ایسے کیسز میں آپ کمپلیٹ ہسٹری لے لیں. لیکن اگر بخار آپ کو تھرمامیٹر بھی نہیں آتا، مریض نے کبھی اس کو نوٹ نہیں کیا ہے، تو ایسے بخار کو پھر بخار کہنا یا ایسے بخار کو پھر ٹائیفائڈ کے حصے میں ڈالنا یا ایسے مریض کو ٹائیفیڈاٹ اور ویڈال ٹیسٹ لکھ کے اگر اس کی پازیٹیوٹی پہ فیصلہ کرنا، یہ میرے خیال میں، میرے حساب سے اچھی اور پروفیشنل بات نہیں ہے. ٹائیفائڈ بخار ایک بندے سے دوسری میں کیسے منتقل ہوتی ہیں؟ ٹائیفائڈ بخار عام طور پہ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ صفائی کا صحیح انتظام نہ ہو. یہ اوروفیکل روٹ کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں. جب گٹر کا پانی پینے کے پانی کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ پھر ایسے علاقوں میں پھر ٹائیفائڈ بخار کی کیسز زیادہ آتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے بہت ساری اینٹی بائیوٹک اس کے اگینسٹ کام کرتی ہیں، اور وہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے، جو کنسرن ڈاکٹرز ہے، وہ آپ کی عمر کے مطابق اور آپ کے کوئی اور ایسوسیٹڈ بیماری ہو، یعنی اگر ایک مریض ہے اس کو ٹائیفائڈ بھی ہے، دل کی بیماری ہے، ایک مریض ہے اس کو ٹائیفائڈ یا پریگننسی ہے اس کو، تو ایسے حالات میں پھر وہ مختلف قسم کی دوائیاں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور جس ڈاکٹر سے بھی آپ علاج کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ بہتر جانتے ہیں اور وہ اس کے مطابق پھر بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ٹائیفیڈاٹ اور ویڈال کے بیسس پہ اتنی زیادہ اینٹی بائیوٹک لوگوں کو لکھ کے دیے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ اب جو عام طور پہ اینٹی بائیوٹک جس طرح فلوروکوینولونز وغیرہ جو ہم یوز کر رہے ہیں یا پینسلین جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس آ رہا ہے. اور تھرڈ جنریشن سیفالوسپورین کو بھی آج کل ریزسٹنس آ رہا ہے. تو ایسی جگہوں پہ میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی آپ نے دوائی لکھ کے دینی ہو، ایسی دوائی لکھ کے دے رہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ اس علاقے میں کام کرتا ہوں، یعنی اس علاقے کی جو روٹین بن جاتی ہے. جب آپ کے پاس بار بار مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک فلو بن جاتی ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان علاقوں میں انفیکشن کون سا کامن ہے اور کون سی دوائی اس میں زیادہ یا کون سا گروپ آف اینٹی بائیوٹک اس میں صحیح کام کرتے ہیں. تو اس ایکسپیرینس کے بیسس پہ لگا دیں اگر آپ کے پاس کلچر انسنسٹیوٹی کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کلچر انسنسٹیوٹی بیسڈ پہ آپ اگر کوئی اپروچ کرتے ہو اور اس کے مطابق اگر آپ علاج کرتے ہو تو پھر اس میں 2 اینٹی بائیوٹک کو اکٹھا کر کے اس ٹائیفائڈ کا علاج کر لیں تاکہ اس میں ریزسٹنس ڈیولپ نہ ہو. بہت سارے لوگ پھر ویکسین کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹائیفائڈ جو ویکسین ہے وہ کام کرتا ہے یا نہیں. ٹائیفائڈ ویکسین جس کو ہم عام طور پہ TCV ویکسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم ٹائیفائڈ کنجوگیٹڈ ویکسین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ٹائیفائڈ کنجوگیٹڈ ویکسین پوری دنیا میں لوگ یوز کر رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی یہ ٹائپ بار کے نام پہ اویلیبل ہیں، اور پاکستان میں بھی ٹائیفریکس کے نام پہ بھی اویلیبل ہے اور ٹائپ بار کے نام پہ بھی اویلیبل ہیں. آپ مریضوں کو لگا سکتے ہیں. 2019 میں پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے یا پہلا ملک ہے جس نے بچوں کے لیے جو امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں بھی ٹائپ بار ویکسین کو انہوں نے شامل کیا. اور اب پھر 2019، 20 اور 21 میں تھوڑا سا اس میں بریک آیا کووڈ کی وجہ سے، لیکن اب بھی وہ پروگرام دوبارہ شروع ہوا ہے اور بچوں کو ٹائیفائڈ ویکسین جو ان کی روٹین کی جو امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں ٹائیفائڈ کا ویکسین بھی لگاتے ہیں. وہ 9 ماہ کے بعد بچے کو آپ آرام سے لگا سکتے ہیں اور 9 ماہ سے لے کے پھر کسی بھی عمر تک آپ اس بچے کو وہ ٹائیفائڈ ویکسین لگا سکتے ہیں. وہ کتنا مؤثر ہے، کتنا وہ کام کر سکتا ہے، اس کے ریلیٹڈ بہت سارے آرٹیکلز اور سٹڈیز پبلش ہوئی ہے. لیکن ایک ٹائیفائڈ ویکسین عام طور پہ 2 سے لے کے 3 سال تک وہ کام کر سکتا ہے. پہلے سال میں وہ آپ کو ایوریج اگر ہم لے لیں تو وہ تقریباً 65% تک آپ کو ٹائیفائڈ بخار سے بچا سکتا ہے. اور دوسری سال میں پھر اس کی ایفیکیسی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور اس کی ایفیکیسی تقریباً 50% تک رہ جاتی ہیں آن ایوریج. اور تیسری سال میں پھر وہ تقریباً 30% تک آن ایوریج اس کی ایفیکیسی رہ جاتی ہیں. تو عام طور پہ وہ جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحبان یا جو انٹرنیشنل اسٹڈیز ہے یا جو ویکسین بنانے والے فارماسیوٹیکلز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ہر 2 یا 2.5 سال بعد یہ ویکسین لگانا چاہیے، خاص کر ان لوگوں میں، ان علاقوں میں جہاں پہ ٹائیفائڈ فیور بہت زیادہ ہوں. اس کے علاوہ ٹائیفائڈ ویکسین ہم ان لوگوں کو بھی لگاتے ہیں جو ایسے علاقوں میں جا رہے ہو، لائک اگر یورپین ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں یا کوئی یہاں سے کوئی اور ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ ٹائیفائڈ بخار بہت زیادہ ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ٹائیفائڈ ویکسین لگایا جاتا ہے.
یعنی جانے سے تقریباً 15-20 دن پہلے ان کو لگانا چاہیے کہ وہ ٹائیفائڈ ویکسین لگا دی، پھر اس کے بعد ان علاقوں میں چلے جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن آئی ہوگی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، خاص کر جو عام لوگ ہیں وہ ان بات پہ یہ جو ہمارے ڈسپنسر صاحبان ہیں، اگرچہ ڈسپنسر کا میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کا معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے، ان کی بہت ساری خدمات ہیں، گاؤں میں وہ بہت سارے خدمات دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے رات کے وقت، تو آپ کو ہاسپٹل جانا اور یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، یہ لوگ بڑا اچھا وہاں پہ وہ سروسز دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی آ رہے ہیں۔ تو ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر مریض آ جائے اور وہ کہہ دے کہ میرا ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کر لے، آپ ٹائفیڈاٹ یا ویڈال ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ پازیٹیو آتا ہے، مریض کو نہ بخار ہے نہ اس میں کوئی اور ٹائیفائڈ کی علامات ہیں، صرف اس کو کمزوری ہو رہی ہے، صرف اس کو باڈی ایک سے درد ہو رہے ہیں، تو ایسی مریض کو آپ اینٹی بائیوٹک دھڑا دھڑ انجیکشن وغیرہ نہ لگا دیں۔ اس کی وجہ سے ریزسٹنس آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ جاتے ہو تو پہلے سے آپ ذہن میں یہ ڈائگنوزز بنا کے نہ جائیں۔ ہمارے پاس آتے خاص کر یہ جو کرم اور یہ جو اورکزئی اور ان علاقوں کے جو لوگ ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پہلے سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ماتا وارا ٹائیفائڈ ٹیسٹ بھرا تھا کہ ٹائیفائڈ میں نے درے کالونوں میں ٹائیفائڈ دے، شپگو کالونوں میں ٹائیفائڈ دے۔ ایسی کنڈیشن میں جب آپ مریض کہتے ہیں کہ مجھے 6 سال سے ٹائیفائڈ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بندہ 6 سال سے اس کو ٹائیفائڈ ہو اور وہ زندہ ہو، ٹھیک ہے۔ ٹائیفائڈ کی جو کنسیکوینسز ہے، یعنی اس کی جو کمپلیکیشن ہے، جس میں انتڑیوں سے خون آنا، انتڑیوں میں سوراخیں ہونا، اور پھر اس کی وجہ سے جو مین کمپلیکیشن آ جاتی ہے، وہ تو اگر مریض کو 2 ہفتے سے زیادہ یہ ٹائیفائڈ رہ جائے تو مریض کو شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 6 سال تک اور یا 2 سال تک یا 6 سال تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، 2 مہینے تک بھی نہیں رہ سکتا مریض زندہ اگر اس کو ٹائیفائڈ فیور ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جگہ پہ آپ ڈاکٹر صاحبان کو مجبور بھی نہ کر لیں کہ وہ آپ کو بار بار یہی اینٹی بائیوٹک اور وہ دوائی لکھ کے دے دیں اور آپ کے لیے بھی اس سے نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت ساری انفارمیشن آئی ہوگی۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کر لیں، اس کو اپنے کولیگز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور ڈاکٹر نظام الدین عثمانی کے نام پہ جو چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے اور بہتر ویڈیو آپ کے لیے میں ریکارڈ کرتا جاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔